बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात की खिदमत में आज की शब जो नहायत ही बाबरकत है और हज़रत इमाम असर की विलादत से मंसूब है, रहबर अज़ीमुश्शान वली मुस्लिमीन जहान हज़रत आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली ख़ामनाई की खिदमत अक़दस में और इसी तरह बाकी तमाम आयात इज़ाम, मराज इज़ाम, मकतब तशय्यो और तमाम आलम इस्लाम और आपकी खिदमत में हदिया तब्रीक और तहनीत पेश करता हूँ। और खुदावंद आलम से दुआ गो हैं कि खुदावंद मुताल हमें इस शब से सही तौर पर इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की शब, जैसा कि आज की शब को शब बारात कहा जाता है, लैला मुबारका कहा जाता है। शब बारात का मतलब ये है, बारात कहते हैं ताल्लुक़ के ख़त्म कर देने को, बारात कहते हैं मुनक़ता हो जाने को। शब बारात आज की शब को इस वजह से कहा जाता है कि आज की शब के तवस्सुत से, आज की शब की फजीलत से इस्तिफ़ादा करते हुए इंसान गुनाहों से अपना राबिता मुनक़ता कर लेता है, उसका ताल्लुक़ गुनाहों से कट जाता है। इसलिए इस शब को शब बारात कहा जाता है। यानी अब उसका ताल्लुक़ गुनाहों से नहीं होता। अब गोया जब वो सुबह करता है 15 शाबान, आज की रात को इस तरह से गुजारता है कि दुआ कर रहा है, राज़ व नियाज़ में मसरूफ़ है, इबादत में मसरूफ़ है, और फिर जब सुबह करता है तो इस हालत में सुबह करता है कि खुदावंद मुताल उसके सारे गुनाह को बख्श देता है। अब उसका कोई गुनाह नहीं होता, गुनाहों से उसका राबिता मुनक़ता हो जाता है इस शब की वजह से। इस वजह से इसे शब बारात के नाम से याद किया जाता है। इस शब में जहाँ बहुत सारे फजीलतें हैं, वहाँ पर इसमें मखसूस ज़ियारत है। खुसूसन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत जो है, इसमें जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि उसकी तलावत की जाए, जिसके लिए कहा यह गया है कि मासूमीन की जो रिवायतें हैं ये हैं कि अगर कोई शख्स आज की शब में हज़रत इमाम हुसैन की ज़ियारत की तिलावत करता है, ज़ियारत पढ़ता है, तो गोया ऐसा है कि जैसे उसने हज़रत आदम से लेकर हज़रत ख़ातम तक तमाम अम्बियाओं से मुसाफ़ा किया हो। ये फजीलत है आज की शब में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तिलावत की। इसी तरह से जो इंसान भी इसमें मसरूफ़ है उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं और उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। रिवायतों के अल्फाज इस तरह से बहुत ज़्यादा फजीलत है। हत्ता कि बाज़ रिवायतें जो हैं उसमें ये बयान किया गया है कि आज की जो शब है वो लैलतुल क़द्र के बाद जो है वो सबसे अजीम रात है। यानी लैलतुल क़द्र के बाद अगर किसी रात का कोई मर्तबा है तो वो आज की रात है, नीमे शाबान की शब। हत्ता कि बाज़ जो रादान अहले सुन्नत की रिवायतें आई हैं उनमें तो हत्ता कि लैलतुल क़द्र भी आज ही की रात को कहा गया है कि आज ही की रात लैलतुल क़द्र की रात है। बिलाखिर बहुत सारी फजीलतें जो हैं वो इस शब से वाबस्ता हैं और दुआए कुमैल की इसमें बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। इसी तरह गुस्ल की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है और वो तमाम दुआएं और वो 2 रकअत नमाज जो इसमें पढ़ी जाती है जो कि मफातिहुल जिनान में मौजूद है, तमाम चीज़ें जो हैं वो इस शब की फजीलत को उजागर करती हैं।
لیکن اس میں کچھ چیزیں جو ہیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ان چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں، ہم ان فضائل تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیا ہم میں سے ہر آدمی پہنچ سکتا ہے ان تمام چیزوں کو؟ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ حضرت امام علی مقام کی زیارت پڑھ لے تو گویا ایسا ہے کہ جیسے اس نے حضرت آدم سے لے کے حضرت خادم تک ہر نبی سے مصافحہ کیا ہے، یا یہ کہ ہر انسان کے گناہ بخش دیے جائیں گے آج کی شب میں، تو کیا ایسا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے گناہ بخش دیے جائیں گے؟ یہ جو بھی آ کے آج کی شب جاگے اور دعا پڑھ لے اور زیارت کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور سب پاکیزہ ہو جائیں گے؟ ایسا ہے؟ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ بے شرطہا و شروطہا، اس کے کچھ شرائط ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو بھی آئے، ایسا نہیں کہ جو بھی زیارت پڑھ لے وہ اس فضیلت کو حاصل کر لے گا، کیونکہ انسان ہمیشہ ایک پہلو حرکت کرتا ہے، ایک پہلو حرکت نہیں کرنی اس کو، ایک چیز کو سن کے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال دوں تاکہ بات آگے بڑھے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہو جائیں بالفرض اور آپ پاکستان کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھائیں، آپ سے کوئی کہیں کہ پاکستان کا سب سے بہترین ڈاکٹر یہ ہے، یہ اس مرض کی بہت اچھی تشخیص دیتا ہے، اس سے اوپر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، یہ جو نسخہ لکھ دے آپ کو اس نسخے سے آگے کوئی نسخہ نہیں ہے، یہ لاجواب ہوگا، جیسے ہی آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے آپ کو شفا ہو جائے گی۔ تو کیا بہترین ڈاکٹر کا انتخاب اور کیا اس نسخہ لکھ دینا اور وہ دوا کا کھا لینا کافی ہے کہ آپ کو شفا ہو جائے گی؟ یہ دعائیں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں، یہ زیارتیں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں۔ جیسے ڈاکٹر آپ کو ایک وقت دیتا ہے کہ اس وقت آپ کو کھانی ہے، اس وقت نہیں کھانی ہے دوا، اگر اس وقت کھائیں گے تو اثر کرے گی، اس وقت نہیں کھائیں گے تو اثر نہیں کرے گی، نقصان بھی دے سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایام جو ہیں، جو دن ہیں سالوں کے، ان میں کچھ وقت ہے کہ اگر وہ دعا اس ٹائم میں کی جائے تو قبول ہو جائے گی۔ توجہ ہے؟ یعنی دوا کو ہر وقت نہیں کھانا، حالانکہ یہ زیارت ممکن ہے آپ اور وقت بھی پڑھیں، یہ دعا اور وقت بھی کریں، ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن پہلے بھی آپ جاگے ہوں، لیکن وہ جاگنا الگ ہے اور یہ جاگنا الگ ہے۔ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا کہ کون سا ٹائم کس دوا کا ہے۔ اسی طرح شریعت نے بھی کچھ اوقات کو معین کیا ہے، کچھ خاص اوقات ہیں، ان کا انتخاب کیا اس نے اور آپ کے لیے وہ بتایا کہ یہ وقت ہے اور یہ دوا ہے، اسے کھا لیا جائے اس ٹائم تو آپ کو شفا ہو جائے گی۔ جیسے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ مثال کے طور پہ اگر آج کی شب میں کوئی جاگ کر عبادت کرے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو کیا یہ کافی ہے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ڈاکٹر بہت بہترین ہے، دوا بھی بہت اچھی ہے، نسخہ بھی بہت اچھا ہے، تو کیا یہ کافی ہے کہ ایک مریض کو شفا مل جائے گی؟ نہیں، اس کے ساتھ ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ جب یہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو اس ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق عمل کرے، اس نسخے کا استعمال صحیح کرے، اچھا وقت پہ کھائے اس نسخے کو، دوا کو وقت پہ کھائے، لیکن اس کے ساتھ اس کے باوجود بھی دوا کھا لے مگر بد پرہیزی نہ کرے۔ اگر اس نے بد پرہیزی کی، یعنی دوا استعمال کرے، نسخہ استعمال کرے، لیکن اگر بد پرہیزی کرے گا وہ تو پھر یہ دوا جو ہے اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی ڈاکٹر بہترین ہے، وقت بھی بہت اچھا ہے، دوا بھی بہت اچھی ہے، نسخہ بہت اچھا ہے، سب چیزیں بہت اچھی ہیں، ہم صرف اس پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہیں، اس طرف سے غافل ہو جاتے ہیں کہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ لیکن بد پرہیزی نہیں کرنی ہے آپ کو، اگر بد پرہیزی کریں گے دوا اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ توجہ ہے؟ بالکل اسی طرح سے یہ جو اتنی چیزیں شب قدر کے لیے بتائی گئی یا اتنی چیزیں جو ہیں آج کی شب کے لیے بیان کی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص اس میں زیارت امام حسین کی تلاوت کرے اس کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ زیارت امام حسین کی تلاوت کرے اس نے ایسا ہے گویا حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک نبی کے ساتھ مصافحہ کیا ہے۔ تو کیا یہ سب ممکن ہے؟ ہاں یہ سب ممکن ہے،
ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی بات کر دی گئی ایک، نہیں ایسا نہیں ہے ہرگز، بلکہ یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کو بد پرہیزی نہیں کرنی۔ اگر آپ نے بد پرہیزی نہ کی تو پھر یہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ بد پرہیزی کیا ہے اس کی؟ معصوم فرماتے ہیں کہ چند عمل وہ ہیں جو بد پرہیزی شمار ہوں گے۔ نمبر ایک قطع صلہ رحم۔ اگر آپ نے کوئی شخص اپنے بھائی سے نہ ملتا ہو، اس نے اپنے بھائی سے واسطہ چھوڑ دیا، بھائی سے سلام دعا نہیں کرتا، بھائی کے پاس نہیں جاتا، اس کی عیادت نہیں کرتا، اس کی مدد نہیں کرتا، اس سے اس کے احوال نہیں پوچھتا، قطع صلہ رحم کیا ہوا ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ماں باپ سے، اب ساری زندگی بھی اگر امام حسین کی زیارت پڑھتا رہے تو اپنا اثر کھو دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے بد پرہیزی کی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آئے اور زیارت پڑھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اب وہ پھر گھر جا کے سو جائے کہ کیونکہ اس نے زیارت پڑھ لی ہے اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ نہیں، بد پرہیزی نہیں کرنی اس کو۔ اور وہ بد پرہیزی یہ ہے کہ قطع تعلق نہیں کرنا اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے والدین سے قطع تعلق نہیں کرنا۔ اگر کیا تو یہ بد پرہیزی ہے اس زیارت کے لیے، وہ جو فضیلت آپ کو ملنے والی تھی وہ سب ضائع ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں اپنی فضیلت پہ قائم رہیں تو آپ کو یہ والا کام نہیں کرنا۔ نمبر 2، مثال کے طور، مجھے سب نہیں بتانے، بس 1-2۔ دوسرا اس میں بد پرہیزی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کا نافرمان ہو، اگر والدین کا نافرمان ہے وہ شخص، تو پھر چاہے ساری زندگی بیٹھا ہوا زیارت امام حسین پڑھتا رہے، یہ زیارت میں کوتاہی نہیں ہے، زیارت اپنی فضیلت پہ باقی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس نے بد پرہیزی کی ہے، اور وہ بد پرہیزی نافرمانی ہے۔ توجہ ہے؟ جس طرح سے ڈاکٹر کے نسخے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ڈاکٹر میں کمی نہیں ہوتی، دوا میں کمی نہیں ہوتی، اس نے بد پرہیزی کرنے کی وجہ سے دوا کے اثر کو ختم کر دیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اگر آج کی شب وہ زیارت پڑھتا بھی رہے، جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا اور والدین کی طرف پلٹے گا نہیں تو اس کی یہ زیارت قبول نہیں ہوگی، اس کا یہ جاگنا قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے والدین کو منائیں، یعنی صرف یہاں پہ آنا کافی نہیں ہے۔ اسلام آپ سے سجدے نہیں چاہتا، اسلام ہم سے عبادتیں نہیں چاہتا صرف کہ ہم کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہیں۔ ہم کتنی عبادت کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ آج کل کی جو عمر ہے، آپ دیکھیں 80 سال، 90 سال، 100 سال، 100 سال، بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی، اس کے بعد عمر ختم ہو جاتی ہے، انسان زیادہ تر نہیں پائے جاتے۔ میرے خیال پاکستان میں کوئی 150 سال کا آدمی نہیں ہوگا، کم از کم میری معلومات میں نہیں ہے، اگر آپ کی ہو تو الگ بات ہے۔ بس اس سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن شیطان نے 6000 سال خدا کی عبادت کی ہے، 6000 سال، 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 100 سال کی بات نہیں ہے، 200 سال کی بات نہیں ہے، 1000 سال کی بات نہیں ہے، 6000 سال تک جو خدا کے سجدے کرتا رہا، پھر بھی خدا نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ کیوں نکال دیا؟ اس لیے کہ خدا نے یہ کہا مجھے تمہارے سجدے نہیں چاہیے، مجھے عبادت نہیں چاہیے، مجھے رکوع نہیں چاہیے، مجھے عبادت نہیں، مجھے اطاعت چاہیے۔ توجہ ہے؟ یعنی عبادت بھی وہ چاہیے جو اطاعت میں ہو۔ اگر اطاعت سے ہٹ کے ہوگی تو پھر عبادت بھی بیکار ہے۔ جیسے شیطان کی عبادتیں دیکھا آپ نے، ایک شب کی بات نہیں تھی، 6000 سال شبوں کی عبادتیں سب بیکار ہو کے رہ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بد پرہیزی کی ہے، کیونکہ نافرمانی کی ہے خداوند متعال کی۔ اسی طرح سے انسان اگر حرام کام میں مبتلا ہو، اگر حرام کام انجام دے تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو اپنا اثر کھو دیتی ہیں، لہذا حرام کام نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ جن میں سے بہت سارے کام جو ہیں حرام کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ آج کی اتنی عظیم شب ہے اس کے اندر بم دھماکے، دیکھیں بد پرہیزی، یہ بم دھماکے جو ہیں اصل میں حرمت ہے ان کی۔ بم کے مواد کو خریدنا، بیچنا، اس کو پھاڑنا حرام ہے، حرمت ہے اس کی، آپ خرید نہیں سکتے اسے بیچ نہیں سکتے، اس کا دھماکہ نہیں کر سکتے۔ حالانکہ اتنی مبارک شب تھی اور اس میں حرام کام کیا۔ جب حرام کام ہوتا ہے تو پھر جو شب ہوتی ہے وہ اپنی تاثیر کھو دیتی ہے،
پھر انسان کی زندگی پہ اس کے وہ اثرات نہیں ہوتے. آخر کیا وجہ ہے کہ میں نے مثال کے طور پہ میری عمر ہو گئی 20 سال, میری عمر ہو گئی 30 سال, تو میں نے 10-15 سال جو ہے وہ خود نیمہ شعبان گزارا ہے, لیکن میری زندگی پہ وہ اثرات دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ وہ پاکیزگی محسوس کیوں نہیں کرتا میں؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بد پرہیزی انسان سے ہو جاتی ہے, پھر وہ انسان کی زندگی پہ اثر دکھائی نہیں دیتا. لہٰذا یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ بد پرہیزی نہ کرے, بلکہ یہ کہ متوجہ رہے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے عمل کو خراب کر دیتی ہیں. ہم نے ہمیشہ جو ہے, ہم نے ابھی عرض کیا کہ ہم نے ہمیشہ ائمہ کے سلسلے میں یا ولایت کے سلسلے میں ایک پہلو حرکت کرتے ہیں, ہم ایک پہلو حرکت کرتے ہیں, ایک سلسلے میں حرکت کرتے ہیں. ائمہ کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ہمیشہ ہم نے فضیلت پہ نگاہ کی ہے, ان کے مناقب کی طرف حرکت کرتے ہیں. ہم ہمیشہ انہیں شجاع آدمی دیکھتے ہیں, ہم ہمیشہ انہیں میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں, ہم ہمیشہ ان کے قصیدے پڑھنا چاہتے ہیں, ہم ہمیشہ ان کی منقبتیں سننا چاہتے ہیں. حالانکہ اہل بیت علیہ السلام منقبتوں کے لیے نہیں آئے, اہل بیت علیہ السلام قصیدوں کے لیے نہیں آئے. یہ سب چیزیں صحیح ہیں, اپنی جگہ ہیں, ان کی کوئی وہ نہیں ہے. اہل بیت کی شان میں مولا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اہل بیت کی شان میں ایک شعر لکھ دے, ایک شعر اگر کوئی لکھ دے, تو روایتوں کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے اوپر ایسا ہے کہ گویا اس نے جنت میں اپنا ایک گھر بنا لیا ہے. لیکن کیا ہر آدمی کے لیے ہے یہ کہ جو بھی اٹھے اور شعر لکھ دے اس پہ جنت؟ یوں تو ہندوؤں نے بہت ساری شاعری کی ہے, تو اس کا مطلب ان کے بھی محل بن گئے جنت میں. تو یہ تو بہت آسان طریقہ ہے محل بنانے کا کہ ہر آدمی اٹھا اور ایک شعر لکھے چلے جی جنت ہو گئی. نہیں, جنت ایسے نہیں ملتی, یہ جنت کا معیار نہیں ہے. اس لیے کہ ہم نے صرف ایک پہلو کی طرف دیکھا, اور وہ یہ کہ کوئی بھی ایک شعر لکھ دے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے, وہ اپنا محل بنا لیتا ہے. نہیں, یہ نہیں ہے قصہ, بات یہ نہیں ہے. ہاں یہ سب چیزیں ہیں, لیکن بے شرطہا و شروطہا, اس کے ساتھ شرائط ہیں. ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے صرف یہ والی بات دیکھی, لیکن جس میں قرآن نے یہ والی بات کہی, قرآن نے کیا کہا؟ ان اللہ یتقبل من المتقین. خداوند متعال جو ہے وہ کسی بھی چیز کو اگر قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ متقیوں سے قبول کرتا ہے. یعنی اگر آپ متقی نہیں ہیں تو آپ ایک شعر نہیں, آپ پورا دیوان بھی لکھ دیں تو سب بیکار ہے. اہل بیت کو ایسا دیوان نہیں چاہیے اپنی شان میں, اہل بیت کو ایسی منقبتیں نہیں چاہیے, اہل بیت کو ایسی شاعری نہیں چاہیے جو تقوی سے خالی ہو. اگر آپ کے پاس تقوی نہیں ہے, اگر آپ کے پاس زہد نہیں ہے, آپ کے پاس اہل بیت کی عبادت نہیں ہے, اگر وہ معیارات نہیں ہیں آپ کے پاس, مثال کے طور پہ میں نماز تو پڑھتا نہیں ہوں لیکن شاعری کرتا رہتا ہوں, تو بھی یہ شاعری مجھے کہیں نہیں پہنچا سکتی, اس لیے کہ خدا ایسی شاعری کو قبول نہیں کرتا جو تقوی سے ہٹ کے ہو. کیونکہ خود اس نے قرآن میں واضح یہ بات کہہ دی ہے, کوئی بھی عمل ہمارا ہوگا وہ اس وقت قابل قبول ہے کہ جب وہ تقوی سے خالی نہ ہو. اگر تقوی سے خالی ہوگا وہ قبول نہیں ہے. آپ دیکھیں, اسی لیے قرآن نے جب قرآن کے لیے ہادی ہونے کو بیان کیا تب بھی متقیوں کا انتخاب کیا, ھدی للمتقین. قرآن ہر ایک کے لیے ہدایت نہیں کرتا, اسے کوئی بھی لے لیتا ہے, کوئی بھی تلاوت کر لے. تلاوت کرنا مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی تلاوت کر لے, کوئی بھی اسے اٹھا لے, کوئی بھی چوم سکتا ہے, کوئی بھی اس کی مدح میں کچھ بھی لکھ دے, لیکن یہ ہادی نہیں ہو سکتا. یہ فائدہ کسے پہنچاتا ہے؟ متقیوں کو. اس کی شان میں شاعری کوئی بھی کر دے, اسے اٹھا کے کوئی بھی چوم لے, اسے کوئی بھی کہیں بھی لے جائے, لیکن یہ ہدایت کسی کی نہیں کرے گا, ہدایت سے متقیوں کی کرے گا. اور تو اہل بیت بھی ایسے ہی ہیں. اسی لیے اہل بیت نے جب یہ کہا کہ ہم شفاعت کریں گے تو ہر ایک کی شفاعت کی ذمہ داری نہیں لی ہے, اپنے شیعوں کی ذمہ داری لی ہے. اور شیعہ کہتے ہی اسے جو مطیع دکھائی دے, جو اطاعت گزار ہو. شیعہ کا مطلب ہی اطاعت گزار ہے, مطیع ہے. کلمہ پڑھنے سے تو شیعہ نہیں ہو جاتا. کلمہ تو ایک کیا ہے, آپ نے وہ دیکھا ہے اسکول میں ایک فارم دیتے ہیں آپ کو بھرنے کے لیے. آپ اگر کسی اسکول میں جائیں, کسی کالج میں جائیں کہ میرا ایڈمیشن کر لیں آپ, تو وہ آپ کو ایک فارم دیتے ہیں. جب آپ فارم فل کر لیتے ہیں وہ قبول ہو جاتا ہے, تو پھر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس اسکول کے آج سے اسٹوڈنٹ ہو گئے.
لیکن کیا آپ کا اس اسکول کا اسٹوڈنٹ ہو جانا، اس کالج کا اسٹوڈنٹ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو ہیں وہ پاس بھی ہو جائیں گے امتحان میں؟ فارم بھرنے سے تو کوئی پاس نہیں ہو جاتا، فارم بھرنے سے تو کوئی کامیاب نہیں ہو جاتا۔ کلمہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے، یہ جو ہم نے اعلان کیا ہے، یہ جو ہم نے اعلان توحید کیا، یہ جو ہم نے اعلان رسالت کیا، یہ جو ہم نے اعلان ولایت کیا اور کہا علی ولی اللہ، یہ تو اعلان ہے کیا ہے ہم نے۔ اس کی مثال بالکل اس فارم کی سی ہے جو ہم نے فل کر دیا ہے اور ہم نے بتا دیا کہ ہم داخل ہو گئے، یہ تو بس وہ فارم ہے۔ لیکن نجات جب ہوگی جب جس طرح سے اسٹوڈنٹ کی کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب وہ کالج کا یا یہ جو اسکول ہے اس کا نصاب پڑھے، امتحان دے، اس میں کامیاب ہو، پھر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جب تک نصاب نہیں پڑھے گا، جب تک محنت نہیں کرے گا، جب تک اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اپنی زندگی میں۔ بالکل اسی طرح سے اہل بیت نے ایک نصاب دیا ہے ہمیں، یعنی علی ولی اللہ کہنا تو صرف ایک فارم کی مثال ہے اس کی۔ آپ نے کوئی فارم فل کر دیا ہے، ہاں آپ داخل ہو گئے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ کامیاب جب ہو جائیں گے جب اس نصاب پہ عمل کریں گے جو مولا دے کے گئے ہیں۔ اگر ان کی اطاعت کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے، اگر اطاعت نہیں کریں گے آپ فیل ہو جائیں گے، آپ اس وقت نہیں پہنچ سکتے۔ اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہماری شفاعت جو ہے اس انسان کو نہیں ملے گی کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے، کوئی بھی ہو۔ اور پتہ ہے آپ کو یہ بات کہاں کہی ہے امام نے؟ یہ امام نے بات مسلمانوں میں نہیں کی، یہ بات امام نے ہندوؤں کے درمیان نہیں کی، یہ بات امام نے کافروں کے درمیان نہیں کی ہے، بلکہ امام کا آخری وقت ہے، امام اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور جانے کے بعد ابھی جانے والے ہیں، آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی میرے عزیز و اقارب ہیں سب کو بلایا جائے، ایک آدمی بھی نہ چھوٹے، سب کو بلایا گیا، ایک ایک فرد کو انتخاب کیا گیا۔ حتیٰ کہ امام نے کہا کہ ایک شخص جو ہے اپنے خاندان کا، وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا، اسے بھی بلایا جائے، وہ بھی آ گیا۔ جب سب آ گئے تب امام نے یہ جملہ کہا ہے کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو سب نے ایک ہی آواز سے یہ کہا کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ ہماری شفاعت کیجئے قیامت میں۔ کن سے بات ہو رہی ہے؟ شیعوں سے۔ کن سے بات ہو رہی ہے؟ جو ساتھی ہیں۔ کن سے بات ہو رہی ہے؟ جو اولاد ہے آپ کی، جو آپ کے سب رشتہ دار ہیں، ان سے بات ہو رہی ہے، ان سے خطاب ہے۔ آپ نے فوری طور پہ جب سب نے ایک ہی چیز چاہی نا تو آپ نے ایک جملہ کہا، اور وہ جملہ یہ تھا، جملہ کیا تھا؟ کیا آپ نے فرمایا کہ ہماری شفاعت اسے نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ دعوے شیعہ تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر شیعہ ہونے کے باوجود بھی نماز کو ہلکا سمجھے گا تو اہل بیت کی شفاعت اسے نہیں ملے گی۔ دیکھا آپ نے، امام نے واضح کر دیا کہ دیکھو دھوکے میں نہیں رہنا، یہ نہ سوچنا دھوکے میں کوئی نہ آئے۔ اگر متی نہ ہو تو اگر نوح کا بیٹا بھی تھا تو غرق ہو گیا، غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ بیٹا تھا یا نہیں تھا؟ نبی کا بیٹا تھا یا نہیں تھا؟ معصوم کا بیٹا تھا یا نہیں تھا؟ معصوم نے اسے اپنی معصوم کی گود میں پالا تھا یا نہیں پالا تھا؟ وہ معصوم کی گود میں پالا تھا، حضرت نوح نے اسے پالا ہے، حضرت نوح کا بیٹا ہے، وہ سب کچھ حضرت نوح کا ہے، ایک معصوم نبی کے گھر میں، لیکن نجات نہ پا سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معیار جو ہے وہ کسی گھر میں پیدا ہونا نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم تو شیعوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم تو سیدوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم تو سادات کے گھر میں، میں رضوی ہوں، میں زیدی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ یہ تو معیار نہیں ہے۔ معیار جو چیز ہے وہ اطاعت ہے۔ دیکھا آپ نے، جب اطاعت نہیں کی تو خدا نے منع کر دیا، کہا نہیں اسے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کا اہل نہیں ہو سکتا کیونکہ مطیع نہیں ہے۔ تو جو بھی ائمہ کا مطیع نہیں ہے، اور پھر پیغمبر نے فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق بہوا۔ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، یعنی اگر کوئی جس طرح سے کشتی نوح میں کوئی سوار نہ ہو، چاہے وہ اس کا بیٹا کیوں نہ ہو، مطیع نہ ہو، چاہے وہ بیٹا کیوں نہ ہو، تو وہ غرق ہو جائے گا۔ اسی طرح اہل بیت بھی اسی طرح سے
اگر کوئی ان کا مطیع نہ ہو، اگر کوئی اطاعت نہ کرے تو پھر وہ جو ہے وہ غرق ہو کے رہے گا، اور غرق نہیں ہوگا بلکہ ہلاک بھی ہو جائے گا۔ فرمایا غرق و ہوا، غرق بھی ہوگا اور ہلاک بھی ہوگا۔ لہٰذا یہ ہے کہ اطاعت جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ اگر انسان مطیع نہ ہو تو لہٰذا انسان کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ قیامت کا ایک نام ہے تغابن۔ قیامت کا، جہاں بہت سارے نام ہیں قیامت کے، اس کا ایک نام ہے تغابن۔ سورہ تغابن بھی کہتے ہیں، سورہ تغابن جو ہے اسی نام سے آئی ہے، یعنی قیامت ہی کا نام ہے تغابن، قرآن کے اندر موجود ہے۔ تغابن یعنی کیا؟ تغابن کہتے ہیں ایسے دن کو جہاں پر انسان پہنچ کے یہ سمجھے کہ اس نے دھوکہ کھایا، یعنی انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو کامیاب ہوں، مجھے جنت مل جائے گی، میں تو ہمیشہ یہ کرتا رہا، میں تو ہمیشہ وہ کرتا رہا۔ تغابن کہتے ہیں نہیں، وہاں پہنچ کے پتہ چلے گا اوہو یہ تو کوتاہی ہو گئی ہم سے، ہم تو سمجھ رہے تھے ہم کامیاب ہو گئے، حالانکہ ہم ناکام ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس چیز پہ عمل نہیں کیا جو اہل بیت ہم سے چاہتے تھے، جو اہل بیت ہم سے چاہتے تھے ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا، لہٰذا وہاں پتہ چلے گا۔ تو تغابن اس کو کہتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ دھوکے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا کہ ہماری شفاعت اس شخص کو نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھے۔ نماز کو ہلکا سمجھنا یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ نماز کا وقت ہے، آپ نماز نہیں پڑھ رہے، 1 گھنٹے کے بعد پڑھ لوں گا، 2 گھنٹے کے بعد پڑھ لوں گا، 3 گھنٹے کے بعد پڑھ لوں گا، یہاں تک کہ نماز جو ہے وہ قضا ہونے لگی اور پھر جلدی جلدی بھاگ کے نماز پڑھی، یہ نماز کو ہلکا سمجھنا۔ ایک مثال کے طور پہ نماز کو ہلکا سمجھنا کیا؟ نماز کو ہلکا سمجھنا یہ ہے، نہیں آپ اٹھتے ہیں، اول وقت پہ آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے کوتاہی نہیں کی، آپ اول وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی جو اہلیہ ہے، آپ کی جو بیوی ہے، آپ کی جو زوجہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز کے لیے نہیں اٹھی، آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اسے نہیں کہا نماز کے لیے، آپ نے خود نماز پڑھ لی، تو مولا فرماتے ہیں یہ بھی نماز کو ہلکا سمجھنا ہے، اسے بھی شفاعت نہیں ملے گی۔ آپ کے بچے سو رہے ہیں، آپ نے خود اٹھ کے نماز پڑھ لی، آپ نے اپنے بچے سے کیوں نہیں کہا کہ اٹھ کے نماز پڑھو؟ آپ نے اسے بیدار کیوں نہیں کیا؟ اسے کیوں نہیں جگایا؟ آپ نے سارا دن اپنے بچے سے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ نے نماز پڑھی تھی آج ظہر کی، فجر کی نماز پڑھی تھی، مغرب کی نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ اگر آپ یہ نہیں پوچھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں اس نے نماز کو ہلکا سمجھا ہے، اور جو نماز کو ہلکا سمجھے گا ہماری شفاعت اسے نہیں ملے گی۔ یہ ہلکا سمجھتا ہے نماز کو، یعنی اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ یہ دوسروں کو نماز کی طرف دعوت دے، اس نے نماز کو ہلکا سمجھا۔ اور قرآن نے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ یعنی صرف اپنا بچنا کافی نہیں ہے تمہارا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول، تم میں سے ہم نے ہر شخص کو مسئول بنایا ہے، تم میں سے ہر شخص کو ہم نے ذمہ دار بنایا ہے، تم سے ہر شخص سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ تمہیں باپ بنایا تھا، باپ یعنی یہ کہ ایک بچہ تمہارے ہو گیا تو تم باپ بن گئے، نہیں، یہ اسے باپ ہونا نہیں کہتے، بلکہ بچوں کے حق میں پدر ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ بچوں کے حق میں پدری کرنی پڑتی ہے۔ یعنی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کہیں کمزور تو نہیں ہے کسی چیز کے اندر، آپ کو بار بار ان کو متوجہ کرنا پڑتا ہے، اللہ کی طرف لے کے آنا پڑتا ہے، اس لیے آپ کو پدر بنایا تھا۔ اسی لیے اس نے کہا تھا کہ آپ نے دیکھا ایک جگہ خداوند متعال نے اپنی عبادت کے ساتھ، اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کو رکھا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم ہماری نمائندگی کرو، تاکہ اپنے بچوں کو دیکھو، دیکھ بھال کرو کہ یہ کہیں برے فعل کی طرف نہ جائیں۔ یہ کسے دیکھنا ہے؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، یہ والدہ کی ذمہ داری تھی، یہ ان تمام چیزوں کی ذمہ داری ہے۔ تو جب تک انسان اپنا تزکیہ نفس نہ کرے، جب تک اپنی اصلاح نہ کرے، اگر ان چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر یہ زیارتیں جو اپنا اثر کھو دیتی ہیں، یہ شبیں اپنا اثر کھو دیتی ہیں۔ یہاں سب سے پہلا مرحلہ یہی ہے کہ انسان یہ سوچ کے آئے کہ اسے چینج ہونا ہے، اسے تبدیل ہونا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ مولا نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کو ہلکا سمجھے، اور ہم نے بتایا کہ نماز کو ہلکا سمجھنا یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں تو اول وقت میں نماز پڑھ لیتا ہوں، میں تو کبھی بھی نماز کو قضا نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ وہ سمجھے کہ وہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھتا۔ نہیں،
اگر وہ اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتا، یہ نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، اپنی اہلیہ کو نہیں اٹھاتا، نماز کو ہلکا سمجھتا ہے یہ شخص۔ مولا فرماتے ہیں اگر ایسے شخص کے حق میں اگر دوسرے مومنین بھی، یہ اس کا انتقال ہو گیا اس شخص کا کہ جو نماز کو ہلکا سمجھتا تھا، اس شخص کا اگر انتقال ہو جائے اور تمام مومنین بھی اس کے حق میں دعا کریں تو مولا فرماتے ہیں اس شخص کے حق میں دعا قبول نہیں ہوتی مومنین کی۔ دیکھا آپ نے، جو شخص نماز کو ہلکا سمجھتا ہے اس کے حق میں دوسرے مومنین کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ نماز اس کے لیے جو ہے آپ مجلسیں رکھتے رہیں، قبول نہیں ہوگی۔ آپ دعا کرتے رہیں اللہم اغفر للمؤمنین، قبول نہیں ہوگی۔ آپ نماز وحشت پڑھتے رہیں، قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود نماز کو ہلکا سمجھتا تھا۔ معصوم فرماتے ہیں اس کے حق میں یہ چیزیں قبول نہیں ہوں گی جو یہ کام انجام دے۔ لہٰذا یہ ہے کہ آج کی جو شب ہے اس سے بہترین استفادہ کرنا چاہیے انسان کو، اور یہ سوچنا چاہیے یہاں پہ، یعنی انسان جو ہے وہ یہ سوچ کے آئے کہ اسے چینج ہونا ہے، اسے تبدیل ہونا ہے۔ جو پہلے کوتاہی ہو گئی تھی وہ کوتاہی اب نہیں ہونی اس کے۔ اگر یہ سوچ کے نہ آیا اور اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی، یعنی 14 میں اور 15 میں اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ جس طرح سے پہلے نماز پڑھ رہا تھا اسی طرح سے اب بھی نماز پڑھ رہا ہے، وہ جس طرح سے اس کا اخلاق پہلے تھا اسی طرح سے اس کا اخلاق آج بھی ہے، جس طرح سے اس کی عبادت پہلے تھی آج بھی اس کی عبادت اسی طرح سے ہے، جس طرح اس کے معاملات کل تھے آج بھی اس کے معاملات اسی طرح سے ہیں، تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا۔ وہ کل بھی آفس دیر سے جاتا تھا، وہ آج بھی آفس دیر سے جاتا ہے، وہ کل بھی آفس میں جا کے کام نہیں کرتا تھا، وہ آج بھی آفس میں جا کے کام نہیں کرتا، وہاں بھی باتیں ہی کرتا رہتا ہے، اس کے معاملات صحیح نہیں ہیں، اس کا اخلاق صحیح نہیں ہوا، تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا۔ تو جب چینج نہ آئے تو اس کا مطلب یہ کہ 15 شعبان نے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا، اور جب اثر نہیں کیا اس سے استفادہ نہیں کر سکا۔ خداوند عالم نے ایک نعمت دی تھی اسے کہ یہ اس کے لیے بہترین موقع تھا کہ جب وہ 15 شعبان کو صبح کرے تو اس طرح سے ہو کہ گویا اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ساری چیزوں کا قصد کرے وہ کہ اگر اس نے کوئی گناہ کیا تھا وہ اس کے بعد نہیں کرے گا، قصد رکھتا ہو، توبہ کا قصد رکھتا ہو، یہ تمام چیزیں آمادہ ہو مکمل طور سے اپنے اندر چینج لانے کے لیے، تو پھر جب صبح کو 15 شعبان کرے گا تو اب اس کا گناہ کوئی اس کے اوپر نہیں ہوگا، اور وہ اس طرح سے ہوگا کہ جس طرح سے وہ ابھی شکم مادر سے متولد ہوا۔ یہ 15 شعبان کی فضیلت ہے، تو لہٰذا خداوند عالم سے جو ہے ہماری دعا ہے کہ وہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس شب کی فضیلت سے صحیح طور پہ استفادہ کر سکیں، اہل بیت علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جو ان کی سیرت ہے، جو ان کا کردار ہے، ہم اسے صحیح طور پہ سمجھ سکیں اور اس سے صحیح طور پہ استفادہ کر سکیں۔ خداوند عالم سے ہماری دعا ہے کہ آج کی جو مبارک شب ہے، پنجتن پاک کے صدقے سے، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے سے، آج کی شب کے مولود کے صدقے میں جہاں کہیں بھی مومنین پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ جو لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کی آمد کو یہاں اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ بار الہ جہاں کہیں بھی شیان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، ہم سب کو تعلیمات آل محمد سے مزین فرما، اور رہبر انقلاب کو اور تمام آیت اعظام، تمام علماء اعظام، تمام آیت اعظام، تمام علماء حقہ، خصوصاً رہبر انقلاب ولی امر مسلمی جہان حضرت آیت اللہ العظمیٰ کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ اور بار الہ سے ہماری دعا ہے کہ حضرت امام زمانہ کے ہمیں ساتھیوں اور اوان میں ہمیں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔